मसीह यीशु के बाबरकत खूबसूरत नाम में मैं खुदावंद का खादिम पास्टर शहजाद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। कलाम खुदा के सेशन में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो के सबब से आप कलाम मुक़द्दस से मुस्तफ़िद हो सकें और यूं ही कलाम मुक़द्दस बहुतों तक पहुंच सके। शुक्रिया। कलाम मुक़द्दस के इस सेशन में आज की वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले हम इस पोस्ट को ज़रा, इस जो एक ऑडियो लिंक है इसको सुनेंगे, उसके बाद हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अहमद शहजाद साहब बात कर रहे हैं? जी 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 सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र है खुदा का। पास्टर वकास बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जनाब, कैसे हैं? ठीक है जी। हाँ जी, शुक्र है खुदा का, बड़ा फजल है, रहम है उसका जी तो सर एक सवाल पूछना था आपसे। आप बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह बुत है, हम उसकी इबादत करते हैं। यीशु मसीह नासरी बुत है, बिल्कुल रिकॉर्ड कर ले। यीशु मसीह नासरी बुत है, जीसस बुत है। सबसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं नहीं गालियां देता, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं जीसस नामी खुदा को नहीं मानता। जी, तो मेरे अजीजों, आपने इस ऑडियो लिंक को सुन लिया होगा और ये मैं इस शख्स का नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। इसके सवाल का छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। अगर हम जवाब की बात करें तो तकरीबन इस पर 5 से 6 वीडियोस बन सकती हैं, जितना मवाद मेरे पास है। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे क्लिप्स में मैं इसका सारा जवाब जो है मुख्तलिफ जो है पार्ट्स बनाकर वीडियो के वो आपके साथ शेयर करता रहूं। सो आइए कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान लगाते हैं। और इस मासूफ का ये दावा है कि मैं किसी बुत यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता। मतलब इसके मुताबिक यीशु मसीह एक बुत है जिसकी पूजा करते हैं, और इसके खुद के अल्फाज हैं, जी हम तो ना फरिश्तों पर ना इंसानों पर। ये पिछले 1-2 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने इनकी पोस्ट शेयर की हुई थी, उस पर लिखा हुआ था, जी मैं तो किसी यीशु बुत को नहीं, मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं किसी पर तवक्कल। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि हम ना किसी फरिश्तों पर ना यीशु मसीह पर, जो लोग उसे खुदा कहते हैं, हम ऐसे खुदा पर तवक्कल नहीं करते। चलें, इस पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन आज का जो मुद्दा पहले सुनाया गया है उस पर बात करते हैं। मौसूफ का दावा है कि यीशु मसीह बुत है। मैं यीशु मसीह पर, जीसस क्राइस्ट पर, ऐसे बुत पर यकीन नहीं रखता। आप वो बुत किस सेंस में कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं, जी आप उसको खुदा मानते हैं, चूंकि इंसान खुदा नहीं हो सकता और खुदा इंसान नहीं हो सकता, तो लिहाजा वो एक बुत है जिसकी आप परस्तिश करते हैं, और उसने उसको जीसस क्राइस्ट का, यीशु मसीह का। आइए बाइबल मुकद्दस की कसवटी पर इसे नापते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है, ठीक है? क्या हम जो ईमान रखते हैं वो ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइबल है, या आउट ऑफ वे? तो मेरे साथ खोलिएगा। हम यीशु मसीह के जो दावे हैं, यीशु मसीह की जात की जो खूबियां हैं, वो कंपैरिजन करेंगे खुदा के साथ। क्या खुदा भी वैसा ही है? क्या यीशु मसीह खुदा जैसा है? यीशु मसीह ने खुद कहा, हाँ मैं बाप में से निकला और दुनिया में से आया हूँ, बाप और मैं एक हैं, और जो मेरी कदर करता है वो मेरे बाप की कदर करता है। ये सब चीजें बाइबल मुकद्दस में से। आइए आज के पहले हवाले की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिए जबूर की किताब, उसका जबूर 90, जबूर 90 उसकी आयत नंबर 2। तो यहाँ खुदा यहोवा के लिए लिखा है, इससे पेशतर के पहाड़ हुए, यह जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अज़ल से अबद तक तू ही खुदा है। यहोवा के लिए क्या कहा गया? कि तू ही खुदा है। आए खुदा, तू ही खुदा है और कोई खुदा नहीं। मतलब जो बुत, जो देवता दुनिया बनाए बैठी थी, और जो बनी इस्राइल जो है वो मिस्र से वो सारे रीति रिवाज लेकर निकली थी, ये दुहाई है उस चीज की, अज़ल से अबद तक तू ही खुदा है। दुनिया के खुदा, बुत, माबूद, देवता ये कुछ भी नहीं है, झूठे हैं, खुदा जैसी कुदरत नहीं रखते। खालिक वाहिद खुदा यहोवा है और उसके सिवा कोई नहीं।
اور پھر اس سے بیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوتے، زمین ہوتی، دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، شروع سے آخر تک تو ہی خدا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اگر ہم ایک حوالہ اور پڑھ لیں، میں ساتھ نکالیے گا، میکا نبی کا صحیفہ اور اس کا 5واں باب، 5ویں باب کی دوسری آیت۔ لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہوگا۔ اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، زمین آئی، دنیا کو بنایا، تو ہی خدا ہے، اور اس کا مصدر، اس کا وجود، اس کا زمانہ سابقہ سے، قدیم الایام سے ہوگا۔ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے بھائی، یسوع مسیح کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے وارث کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ہاں، کوئی انسان ہمیشہ کی زندگی قطعی طور پر کبھی بھی نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ زندگی تو محدود ہے، انسان کی ہو چاہے کسی کی بھی۔ اب آپ کہیں گے کیا وہ مرا نہیں؟ میں کہوں گا جی نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، اور اسی بدن کے ساتھ وہ اوپر گیا ہے۔ یہ بھی ایک بھید ہے بشریت کو عالم بالا میں پہنچانے کا، لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر ڈسکشن ہو۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ حضور جو اسرائیل کا حاکم ہوگا، وہ قدوس شخص جو اسرائیل کا حاکم ہوگا، اس کے مصدر کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں، اس کے ہونے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ سال، مہینے، دنوں کا کوئی حساب نہیں، پتہ ہی نہیں، جب سے خدا ہے تب سے اس کا کلمہ ہے، جب سے خدا ہے تب سے اس کے اندر اس کا روح القدس ہے، اس کا کلمہ اس کے ساتھ ہے، اور لکھا جو کچھ بھی پیدا ہوا کلمے کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ کلمہ خدا کے ساتھ ہے، کلمہ باپ کے اندر ہے، کلمہ اور متکلم اکٹھے ہیں۔ خدا اگر ازل سے اب تک وہی خدا ہے، تو یسوع مسیح کا بھی ازل آخر ازل کوئی بھی نہیں جانتا۔ کلمہ جب خدا کے ساتھ ہے تو پھر اس کا جو شروع ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہا گیا ازل سے کلمہ تھا۔ اور سن لیجئے، کلمہ کو خوبی نہیں ہے، جیسے خدا محبت ہے، کہتے جی کلمہ خدا تھا تو خدا محبت ہے، جس طرح محبت صفت ہے اسی طرح کلمہ بھی صفت ہے۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، اگر کلمہ صفت ہوتی تو صفت آج تک کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکی، پیدا نہیں کر سکی، لیکن یوحنا کی انجیل پہلے باب میں جب ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جو کچھ بھی پیدا ہوا وہ سب کلمے کے سبب سے پیدا ہوا، کلمے نے پیدا کیا۔ تو یہاں کلمہ زندگی کا کلمہ ہے، وہ جو قدیم الایام سے ہے، اس کے پاس زندگی ہے اور ہمیشہ کی ہے۔ اور بت کے پاس زندگی نہیں ہے، میرا یسوع بت نہیں ہے، میرا یسوع مسیح کوئی بت نہیں، وہ زندہ خدا ہے، وہ ازلی خدا ہے۔ عیسائیہ میں لکھا ہے نا کہ ہاں خدا ہی آئے گا، خدا ہی آئے گا۔ آگے ایک حوالہ اور ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اچھا جی، دوسرا پوائنٹ جب ہم ریز کرتے ہیں، پہلا پوائنٹ کیا تھا جی کہ تو ہی خدا ہے ازل سے
ابد تک، مطلب آپ کا آغاز انسان کی حدود سے، سالوں برسوں کی قید سے خدا آزاد ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی آزاد ہے، لیکن بتوں کو کہیں نہ کہیں سے بنایا گیا، اور جب وہ ناپاک فرشتے آسمانوں پر سے گرے، انہوں نے مختلف نام چوائس کیے اور پھر کہا کہ ہم جی ان کو انسان کے دل میں ڈالا گیا، یہ دیوتا ہے، یہ خدا کے پایا انسان ہے، یہ فلاں 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 فلاں، خیر ہمیں ان سے کیا لینا دینا، لیکن میرا مسیح بت نہیں، میرا مسیح زندہ خدا ہے، کامل انسان کامل خدا ہے، آدھا انسان آدھا خدا نہیں۔ اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ خدا سے پہلے کوئی بت کوئی دیوتا نہیں تھا، تو جو ذات خدا نے مسیح کو دی ہے، یسوع مسیح کی ذات کے برابر آنے کے لیے دیوتاؤں کے لیے یہ دعوے کیے گئے کہ یہ خدا اور انسان ہے، لیکن یسوع مسیح کسی دیوتا کے برابر آنے کے لیے دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی حقیقی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے دعویٰ کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے دوسرا پوائنٹ، زبور ہی کی کتاب زبور 93 اس کا ورس 2، دوسری آیت زبور 93، تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، ازل تک، ازل تو ازل سے ہے، تیرا تخت کیا ہے؟ قدیم سے قائم ہے اور تو ازل سے ہے۔ اے خدا تیرا تخت قائم ہے، کسی بت کا تخت آج تک قائم ہے؟ ٹوٹے پھوٹے، شکستیں، بھول جانا، پھر کسی کو یاد آیا بدعت بن کے اٹھ جانا، لیکن میرا یسوع ایسا نہیں، میرے یسوع نے کسی بدعت کو جنم نہیں دیا۔ ہاں، ان کا نام، ان کے نام کی مدد لے کے بدعتیں اٹھی تاکہ برگ لگایا جائے، تاکہ لوگوں کو یسوع کا نام دکھا کر جھوٹی تعلیم پھیلائی جائے۔ خدا پوچھے گا ان سے۔ میرے عزیزو، آئیے میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب، جہاں مسیح کی ڈیوینٹی کی بات ہوتی ہے وہاں ان کو آگ لگتی ہے۔ وہ کتاب کو بائبل مقدس میں سے مستند ماننا، یہ قبول کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں الوہیت، اس کی باتیں بیان ہیں۔ اور اس شخص کے لیے عبرانیوں کا خط بھی جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہے، لیکن ہمارے نزدیک پوری بائبل روح القدس کی تحریک میں لکھی گئی ہے، بائبل مقدس تحریک میں لکھی گئی ہے روح القدس، اور روح القدس نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا، خدا کے خادموں کو استعمال کر کے خدا کے بھید کی باتیں دکھوائیں۔ اللہ کرنتیوں جو 3:16 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے روح القدس خدا کے دل کی بھید کی باتوں کو جانتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو بیٹے کے تخت کے لیے کیا لکھا ہے؟ آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں یوں لکھا ہے، 7ویں آیت کو پڑھوں گا، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آتش شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، بیٹے کی بابت کہتا ہے، اے خدا، کیا کہتا ہے؟ اے خدا۔ تو بیٹا کیا ہے؟ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد قائم رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا، راستی کا عصا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 8ویں آیت کے آغاز کا پہلا بند پڑھ لیجئے کہ کس کی بابت لکھا گیا؟ بیٹے کی بابت، یسوع مسیح کی بابت، کلام مجسم کی بابت، کلام تجسد کی بابت یہ لکھا گیا ہے، اے خدا۔ کیا لکھا گیا؟ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد قائم ہے۔ آپ نہ مانے اسے خدا، اور آپ کے نہ ماننے سے اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دھرتی برابر ہے، بالکل کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس میں۔ باتیں بہت گہری اور لمبی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو صرف عیاں کر کے دیکھتے چلتے ہیں۔ تیسرا
پوائنٹ جو میں ریز کروں گا یہاں پر وہ یہ ہے، یسایہ 44 باب اس کی 6 آیت، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ اور اس پر ایک بہت لمبی بحث اسی موصوف نے کی ایک ڈیبیٹ کے اندر کہ خدا ہی اول ہے، خدا ہی آخر ہے، خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، کوئی خدا ہو نہیں سکتا۔ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی خدا ہو نہیں سکتا۔ اس 44 باب کو پورا پڑھیں تو آپ کو شان نزول سمجھ آئے گا کہ یہ بات خدا نے کیوں کہی، کیونکہ وہاں اور یہ سیرتیں بت دیوتا سونے کے، اور خدا کہتا ہے سناروں کو تم پیسے دیتے ہو، سونا دیتے ہو، تمہارے لیے خدا بنا دیتے ہیں۔ تو خدا اس لیے یہاں پر کہہ رہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میرے سوا کوئی بھی خدا نہیں۔ اچھا چلیں مکاشفہ کی کتاب پہلا باب، پوائنٹ آپ کو یاد ہے ہم کس پر آج بات کر رہے ہیں؟ کس نے کہا جی یسوع مسیح بت ہے، میں ایسے بت کو نہیں مانتا۔ ارے بھائی آپ نہ مانو، لیکن ہمارے لیے تو وہ کامل خدا ہے، ہم تو اس کو جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ بات روح القدس آپ کو سکھاتا ہے۔ اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی روح القدس کو مانگیں، خدا آپ کے بھی علم میں اضافہ کرے گا۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں، صرف آپ کو سمجھ آنا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے، تو یسوع مسیح کے نام میں روح القدس آ کر بھید کھولے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آئیے جی پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھتا ہوں۔ چلیں 16ویں سے شروع کرتا ہوں۔ اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک دودھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا بڑھ گیا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھے اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ یسوع مسیح یہ بات کہہ رہے ہیں بھائی، خدا کی ذات جو اس کی ذات سے کلمہ نکلا ہے، یسوع مسیح زندگی کا کلمہ، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، جب سے خدا ہے میں ہوں، جب تک خدا رہے گا میں رہوں گا۔ میں اور باپ ایک ہیں، اس طرح میں اور باپ ایک ہیں۔ فیصلوں سوچوں خیالوں کی بات وہ آپ کی ہے۔ تو یہاں کیا لکھا ہے کہ میں ہی اول اور آخر ہوں، آغاز کرنے والا میں ہوں، انتہا تک میں ہی رہوں گا۔ اور پالوس کیا ہی خوب کہتا ہے، بقا صرف اسی ہی کو حاصل ہے، ہمیشہ کے لیے وہی زندہ رہے گا اور کوئی بھی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے بت ٹوٹے، کتنے دیوتا ٹوٹے، شریعت کی مار کھانے کا شوق ہے، شریعت کے نیچے دب کر جینے کا شوق ہے۔ میں شریعت کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں فضل کو بھی جھٹلانا نہیں چاہتا۔ ان کے لیے فضل وہ اضافی نمبر ہیں کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں، باقی جو نہیں کر سکتے وہ یسوع مسیح آخری روز دے کر پورے کر کے آپ کو جنت میں لگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پرانی انسانیت میں جینا، نئی انسانیت کے اندر آپ شامل نہیں ہو سکتے ایسے۔ خیر اپنے مدعے کی طرف واپسی آتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ اب دنوں بعد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ موت اور عالم روا کا اختیار میرے پاس ہے۔ آپ کو جادوگر نکال کے دکھائے نا وہ روح عالم روا سے، ہے کوئی ایسا انسان جو روح کو عالم روا سے نکال کے کھینچ کر دے؟ نہیں، کوئی بھی روح یسوع مسیح کی مرضی کی خلافت نہیں کر سکتی، کوئی بھی روح یسوع مسیح کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ وہاں بیٹھا اختیار یسوع مسیح کا ہے۔ کوئی شخص کوئی انسان ایسا اختیار نہیں رکھتا، کوئی بھی ایسے اختیار کا ہمیں کوئی شخص نہیں سوائے یسوع مسیح کے ذات کے جو خدا سے نکلا اور دنیا میں آیا۔
اختیار کل ہے، قادر مطلق ہے، وجود رکھتا ہے، الہی آج بھی عالم والا پر موجود ہے۔ اور پھر جب اگلا پوائنٹ ریز کروں گا تو وہاں لکھا ہے، یرمیہ کی کتاب نکال لیتے ہیں ذرا یہاں پر تھوڑا سا بائبل سے ریڈ کرتے ہیں اس چیز کو۔ یرمیہ کی کتاب اس کا باب 23، یرمیہ باب 23 آیت نمبر 24 نکال دیجیے آپ جلدی سے، مجھے بھی ملتا ہے میں بھی نکال دیتا ہوں۔ یرمیہ 24 باب آیت نمبر یرمیہ 23 باب، یرمیہ 23 باب آیت 24۔ یہاں لکھا ہے، کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خدا کہہ رہا ہے، خداوند فرماتا ہے، کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں؟ خداوند فرماتا ہے۔ 23ویں اور 24ویں آیت میں 3 دفعہ یہ لفظ لکھے گئے ہیں، خداوند فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے۔ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں پر چھپ سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر لکھا ہے خداوند فرماتا ہے، پھر آخر میں لکھا ہے کوسچن مارک کے بعد خداوند فرماتا ہے، مطلب خدا ہر جگہ اپنی معمولی موجودگی رکھتا ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، وہ جانتا ہے کائنات کو چھوڑ کر بھی باقی ستاروں سیاروں کے حالات بھی خدا جانتا ہے۔ چلیں اگر خدا جانتا ہے تو اگر بیٹا خدا ہے تو بیٹے کی بھی معمولی ہونی چاہیے۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 10ویں آیت، افسیوں 4 باب اس کی 10ویں آیت، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بلند اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو کیا کرے؟ معمور کرے، سب چیزوں کو معمور کرے۔ چلیں یہ بحث آ جاتی ہے بریکٹ کی، تو جی یہ تو بریکٹ میں یہ کلام کا حصہ نہیں، اوکے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب میں کہا، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 16 ہے، کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، فضل زمین پر ہوا نا، ہم پر ہوا، کہیں بھی چلے جائیں فضل ہمارے ساتھ ہی رہے، تو شرط تو معمولی ہے نا، شرط کیا ہے؟ معمولی۔ آج کراچی میں بھی یسوع کے نام سے معجزے ہو رہے ہیں، اور اسی وقت لاہور میں بھی، اسی وقت اسلام آباد میں بھی، اسی وقت اور دوسرے سٹیز میں، ایون کہ ہر ملک میں ایک ہی وقت میں سینکڑوں کروڑوں معجزے یسوع مسیح کے نام سے ہو رہے ہیں، تو معمولی ہے نا ہر جگہ اس کی، یسوع موجود ہے نا۔ روح القدس کس کے نام سے کام کرتا ہے؟ یسوع مسیح کے نام سے، موجودگی معمولی تو ہے نا، مسا تو ہے نا پھر یسوع کا ہر جگہ، تو جہاں خدا ہے وہاں اس کا مسا بھی ہے، اس کی معمولی بھی ہے۔ آخری بات آج کی ویڈیو کی کرتے ہیں، چلیں اگلی بات دیکھتے ہیں۔ اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے دستبردار نہ ہوگا، نہ تجھے چھوڑے گا۔ استشنا کی کتاب 31واں باب پاٹ میں ہے، خدا کہتے ہیں میں ہر جگہ تیرے ساتھ ساتھ ہوں، تیرا ساتھ ہوں۔ متی کی انجیل 28واں باب 20ویں آیت یہ کہتی ہے، دیکھ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے آخر تک نہیں، تم اگر مر بھی جاؤ گے تو تمہاری نسلوں کے ساتھ تمہارے بعد تمہارے ساتھ رہوں گا، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ملتے ہیں
अगली वीडियो में फिर अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। खुदावंद आपको ब्लेस करने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज का कलाम आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ वो हमेशा बाबरकत और खुश रहें। यीशु मसीह